सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए कोई नई अपडेट आई है? साहब, जब जंग लग जाए, जंग शुरू हो जाए, जंग के जब आसार सामने नजर आ रहे हो, उसके बाद सिचुएशन हर लम्हा बदल रही होती है। और जाहिर है कि जो लोग ट्रैवल में हो या ट्रैवल पर जा रहे हो, वो भी उससे इफेक्टेड हो रहे होते हैं। तो इस सूरत में किसी को गाइड करना कि आपने ये करें या ये ना करें, ये कोई मतलब कोई आसान इकदाम नहीं होगा। हर शख्स को जिसने ट्रैवल करना है उसको अपनी ट्रैवल की डॉक्यूमेंट्स के लिए पता कर लेना चाहिए कि हाँ, इस वक्त ट्रैवल सिचुएशन क्या है। बाहर जो नजर आ रहा है इस वक्त, जो यहाँ से यूरोप जाने के लिए रास्ता है वो सेंट्रल यूरोप ही है। सेंट्रल एशियन ममालिक जो है, अफगानिस्तान के ऊपर से होकर सेंट्रल एशियन ममालिक से बतरतीब तरह से होते हुए यूरोप के अंदर फ्लाइट्स जा रही हैं। इस्तांबुल एयरलाइन भी यही रास्ता इख्तियार कर रही है। अजरबैजान वाले भी यही एयरलाइन जो है उनकी वो फ्लाइट्स का वो भी इस्तेमाल कर रही हैं। ताकि ये ब्रिटिश एयरवेज वगैरह जो है लंदन से डायरेक्ट फ्लाइट जो आ रही है वो मतलब यहाँ से जा भी रही है और आ भी रही है। इसके अलावा जो गल्फ स्टेट्स के ऊपर से गुजरने वाली फ्लाइट्स है वो सारी की सारी बंद है, अभी तक खुली नहीं है। अच्छा, दुबई ने ये कहा है कि जो लोग भी यहाँ पे ओवर स्टे हो गए हैं, जिनके ट्रांजिट वीजे शीते ये वो, उनको राहत मिली है वहाँ पे और उनको कोई जुर्माने नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे भी इंतज़ार कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हम खुद कॉल करेंगे एयरलाइन वालों ने और हमारे साथ रब्ता न करें। खासा थोड़े से आप आ जाते हैं अरब ममालिक में जो हमले हो रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि सारे ईरान कर रहा है कि इसराइल भी कोई गेम डाल रहा है इसके अंदर? देखिए, इम्कान तो है इस बात का कि भाई जो सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान उससे इनकारी है, हम ये हमले नहीं कर रहे। जबकि हमले हो रहे हैं तो जाहिर बात है कि इम्कान है कि इसराइल खुद कर रहा हो और हिजबुल्लाह का नाम लगा रहा हो या ईरान का नाम लगा रहा हो। अब ये तो बाहर फाइंड आउट हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा कि भाई ये जो मिसाइल फेंके गए थे ये कहाँ से फेंके गए थे। हाँ सर, जमीनी जंग, अमेरिका का कहना है कि हम अपनी फौज उतारेंगे, कुर्दों को भी मक्खन शक्खन लगाया गया है और कहा गया कि हम कुर्दों की मदद करेंगे। फिर ये भी फ्रॉम साहब ने कहा कि जो लोग आज़ादी के लिए लड़ना चाहें उनकी भी मदद करेंगे। क्या देखते हैं, खाना जंगी का प्रोग्राम है ईरान में करवाने का? नहीं, इस सारी का मकसद सिर्फ ये है कि वहां पर ईरान के अंदर जो है हुकूमत वो तब्दील कर दी जाए। जो मौजूदा सेटअप है इसको या तो हलाक कर दिया जाए या इनसे जान छुड़ा दी जाए। तो सारा मकसद असल में अभी तक यही है। उसके लिए अब उन्होंने जमीनी तौर पर कमजोर करने के लिए अंदर से अब कुर्दों को उन्होंने दाखिल किया है। 1000 कुर्द कहा जा रहा है कि वहां से दाखिल किए गए हैं इराक वाली साइड से, जो ईरान की मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ है। और 3 हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं जो वहां पे उनको जब वो एंटर हो जाते हैं उनको असला गिराते हैं वहां पर और एंटर होने वालों को असला मुहैया किया जा रहा है। ये तो इंटरनेशनल प्रेस के अंदर पूरी रिपोर्ट आ गई है और वो इलाका भी आ गया जहाँ से लोगों को एंटर किया जा रहा है। तो भारत का अमेरिकन पॉलिसी है, CIA की पॉलिसी है कि भाई अंदर से भी अब ईरान को हर तरफ से कमजोर करना है ताकि हुकूमत जो है उसकी तब्दीली वहां पर मुमकिन हो सके। हाँ साहब, आप देख रहे हैं कि रूस का कल बयान आया है कि ये तीसरी जंग बन सकती है और अगर अमेरिका बाज ना आया तो रूस से मशवरा दे, चाइना दे, नॉर्थ कोरिया दे, अमेरिका को इसका असर होगा कुछ? देखें, चीन इतने दिन 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद बोला है। 5 दिन वहां पर बमबारी हुई है, लोग भी हलाक हुए हैं, बचे भी नहीं है, चीन नहीं बोला। अब जबकि उसने अपना फास्फोरस जिसको हम कहते हैं अपना जो बहरीन का वो इलाका है समुद्र का, उसको ऊपर ईरान ने मुकम्मल कब्जा कर लिया, कह दिया जहाँ से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। तो उसके बाद अब चीन को ये फिक्र पैदा हो गई है कि $1 करोड़ 1 करोड़ लीटर तेल जो डेली उसको चाहिए होता है उसमें से 50 लाख लीटर जो है वो इस इलाके से गुजरता है और वो 3 दिन से बंद हुआ है।
اور آگے کتنے دن بند رہے گا. یہ ساری چین کو اپنی معیشت کی فکر پڑ گئی ہے. ظاہر ہے پروڈکشن بند ہو جائے گی, بجلی بند ہو جائے گی, اور یہ یہاں پہ جہاز جو ہے رکے رہے اور تیل نہ مل سکا چین کو. تو ظاہر بات ہے کہ اس وجہ سے اب چین بھی اس کے اندر اپنا اسپیشل نمائندہ جو ہے مشرق وسطیٰ کو بھیج رہا ہے, اور وہ یہی مقصد اس کا یہی ہوگا کسی طرح اپنا جو اس کو کھول دیا جائے. تو دیکھیں اب ایران تو مستقل طور پر اڑا ہوا ہے. جو مغربی دنیا کہہ رہی ہے, یہ بات پریس عام لوگوں نے بتایا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت ساری جو فائنل ڈیسیژن جو لیتا ہے وہ علی لانجارانی, یہ کیا اس کا نام ہے, وہ ہے جو بہت ہی قریب ہو گیا تھا آخری حصے میں آیت اللہ خامنائی کے, اور وہی ایک اس وقت زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے ان لوگوں کے اندر, اور وہ جنگ کو طول دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. وہ کسی صورت بھی امریکہ کے نیچے لگنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس بندے نے میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, فلاسفی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ایک جنرل فلاسفر کے اوپر اس نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہوا تھا. اس نے 2005 کے اندر جو ہے کا الیکشن لڑا تھا, لیکن اس کو صرف 6% ووٹ ملے تھے. اس کے بعد پھر اس کو مختلف کمیٹیز میں اس کو ڈالا گیا. جو سیکورٹی کی کمیٹی ہے کی ایران کی, اس وقت اس کا صدر ہے. تو بعد کے الیکشن میں اس کا نام جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں ہو سکا, اس لیے کہ یہ اس کی بیٹی جو ہے وہ امریکہ کے اندر رہتی ہے, اور اس وجہ سے جو ان کے خبر کمیٹی ہے جو پاس کرتی ہے نام جہاں یہ الیکشن میں لڑ سکتے ہیں, انہوں نے اس کے نام کو روک دیا صرف اس کے نام پہ کہ بھائی اس کی بیٹی ہے وہ امریکہ میں رہ رہی ہے. تو لیکن اس کے بعد بھی یہ مختلف کمیٹیوں کا آتا کہ جو سب سے امپورٹنٹ کمیٹی ہے سیکورٹی کی, اس کا بھی صدر رہا ہے اور اس وقت بھی ہے, اور وہ کسی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جنگ کو طول دینے کے لیے جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہوا ہے کہ نہیں, امریکہ کا آگے جھکنا نہیں ہے, ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اس لیے ایران مطلب یہ مغربی دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ ایران کی جنگ جو ہے جلدی ختم نہیں ہوگی, یہ زیادہ دن چلے گی. جو زیادہ دن کیونکہ امریکہ کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے دن اس جنگ کو وہ کھینچ سکے گا, تو اب امریکہ کے اندر یہ ہے کہ وہ ہر طرف سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو رژیم کو تبدیل کر کے, حکومت کو تبدیل کر کے وہاں پر جو ہے پھر کافی اپنا کارروائی جو ہے وہ ڈال سکے. اس کے لیے وہ اب یہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں فوج اتارنی پڑے تو ہم فوج کو بھی اتار کے تو اس علاقے پہ یا وہاں پر جہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے ان کو قبضے میں لیا جائے. تو یہ اصل مطلب صورتحال اس وقت درپیش ہے جو مغربی دنیا بتا رہی ہے, وہ حالات میں نے آپ کو بتا دیے. جی ہاں سر, ایک چیز ہے کہ ایران کے متعلق یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں پورا سسٹم ہو, تو آپ نے بتا دیا, مگر جو لوگ اس ٹیم میں شامل ہیں ان میں ایسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو غدار ہیں, اور پچھلے دنوں آپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا, اسے بھی گرفتار بندے کو کر لیا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اس میں کامیاب ہو جائے کہ ان کو کنٹرول کر لے. ان کو کنٹرول کر لے, یہ ایران کا جو ٹولہ جنہوں نے یہ سارا اس وقت ملک کو کنٹرول حاصل کیا ہوا. دیکھیں مبارک صاحب, ایران اس وقت نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے. قیادت ایک کے بعد دوسری قیادت آتی چلی جائے گی, یہ ان کو بھی پتا ہے تو ان کے دشمن دائیں بائیں آگے پیچھے سب ان کے دشمن ہیں, مسلمان بھی ان کے دشمن ہیں, انہوں نے ہر ایک سے لڑنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب دوسرا جو مقابلے میں آئے گا ان کی جس کے ساتھ یہ مقابلہ کریں گے جو پہ حملہ ہوگا, سب سے پہلے وہ قیادتوں کو ختم کرے گا. اس لیے ابھی تک وہاں پر قیادت کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا, حالانکہ 30 پہلے مارے تھے انہوں نے پچھلے سال 37, اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 40 سے اوپر جو ہے ان کے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ہلاک کر دیے. لیکن ابھی تک جنگ چل رہی ہے اور جنگ کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح میزائل جو ہے وہ پھینکے جا رہے ہیں مختلف اس کے اندر. تو اس لیے وہاں پر قیادت کو ختم کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا, یا اس میں کبھی بھی امریکہ کامیاب نہیں ہوگا, نہ ہی وہ افغانستان میں کامیاب ہو سکا. کتنے بندے انہوں نے پکڑ کے مار دیے اور وہ اپنے اس جیل میں بھی لے کے چلے گئے افغانیوں کو, لیکن طالبان میں نئی قیادت پیدا ہوتی چلی گئی. یہی صورتحال جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا کرتا. ظاہر ہے کہ نئی سے نئی قیادت جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہے. اس وقت نظریاتی لڑائی ہو رہی ہے, انہیں بھی پتا ہے کہ ہم
ہماری شخصیات کے خلاف نہیں ہے، یہ اس نظریے کے خلاف ہے جو جس کو لے کے وہ امریکہ ایران میں حکومت کر رہے ہیں۔ ہاں صاحب، ایٹم کا مشورہ دیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے ٹرمپ کو کہ ایٹمی حملہ کیا جائے ایران کے اوپر، اگر حالات ایسے بگڑ گئے تو اس حد تک پہنچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر اس کے بھی گلے میں پڑ گئی امریکہ کے تو امریکہ تو کبھی بھی شکست دنیا کے اندر سے اپنی شکست کا سامنا نہیں کرے گا، وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، اس کی تو ساری ساتھ بیٹھ جائے گی اگر ہو جائے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ کام بھی کر چھوڑے سیٹ پہ آ کے، جب وہ دیکھ رہے اس وقت کہیں ہاتھ نہیں پڑ رہا تو پھر اس کام کی طرف بھی وہ قدم اٹھا سکتا ہے جن حالات میں دوسری جنگ عظیم میں چلایا گیا تھا ایٹم بم۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے تو یہاں بھی امریکہ نہیں چونکے گا۔ اچھا، ایک اور چیز خان صاحب آج کل بڑی چل رہی ہے کہ ایران نے بھی ایٹمی دھماکہ کر دیا اور وہ بھی اس وقت ایٹمی طاقت بن چکا ہے، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کچھ نہ کچھ تو ایران کے پاس ہے جس کی بنا کو پر وہ اس جنگ کو طوالت دے رہا ہے، اپنے مدد بھی مروا رہا ہے، اپنی قیادتیں بھی مروا رہا ہے، اپنے شہروں کو بھی تباہ کروا رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ مقابلہ کس قوت کے ساتھ ہے اور اس کے پاس ریشو کیا ہے اسلحے کی۔ یہ اسلحہ خریدنے والے ہیں، وہ اسلحہ بنانے والے ہیں، ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے، تو اس کے باوجود وہ مقابلہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کچھ ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے بعض جدید اسلحہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، تو ممکن ہے کہ ابھی ایسے حالات کے اندر جب مطلب ان کے پاس ایسا اسلحہ موجود ہو جس کو وہ ابھی امریکہ کو کمزور کرنے کے بعد اس کو استعمال کریں۔ پاکستانی فوج اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے اور جو حالات سعودی عرب کے ساتھ ایران کے ہیں، آنے والے دنوں میں سعودی عرب سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے ایران کے اوپر؟ نہیں، یہ ایسے ہی اس کا امکان کم ہے کہ بھائی عرب ممالک جو ہیں یا گلف اسٹیٹس ہیں وہ خود ایران کے اوپر حملہ کریں، وہ دفاع تو کر رہی ہیں اس کے لیے ایران کا، جو ایران نے جو میزائل پھینکے ہیں اس کو وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں دوسری سمتوں کی طرف، لیکن یہ کہ اس طرح جنگ میں شریک ہو جائیں اس کی امکان بظاہر کم نظر آتا ہے۔ جو مسلمان طاقتیں ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے اسی بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ بھئی ان میں آپس کے اندر جو ہے مسلمان ملکوں میں کلیش نہ ہو۔ حضرت فوجی اڈے جس طرح وہاں پہ امریکہ کے حملے ہو رہے ہیں، آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے گولی بسرا گول کر لے گا امریکہ یا دوبارہ وہاں پہ بیٹھا رہے گا؟ سعودی عرب کے اندر یا گلف اسٹیٹ کے اندر جی کسی ایک ملک ہے جہاں وہ چلا گیا ہے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ کیا حالات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے افغانستان سے نکلنا پڑا اور اس کو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں افغانستان سے نکلنے کو، اس لیے دوبارہ بلگرام کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے جہاں وہ ایک دفعہ چلے گئے ہیں وہاں سے وہ واپس نہیں آتے اور وہاں اپنے آپ کو مزید وسعت دیں گے، اس لیے کہ جو اصل گیم ہے، جو اصل جس کے لیے سارا سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ چین کے سرحد تک کا راستہ جو ہے اس کو کلیئرنس چاہیے کہ جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنے پالیسی جو ہے اس کو گامزن کر سکتے ہیں، اس لیے وہاں سے ان ممالک سے جانے کی بات جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کبھی امریکہ کرے گا۔ پاکستان سمیت دوسرے ممالک میں جو امریکن ہیں ان کو فوری طور پر کہا گیا کہ محفوظ مقام پہ پہنچ جائیں، پاکستان میں بھی امریکن ہے، تو اسلامی ممالک میں اس وقت جو امریکن ہے وہ کس حد تک محفوظ ہے اس جنگ کے حالات میں؟ دیکھیں ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا کہ سڑکوں میں باہر نکلتے ہوئے امریکنس کو مارنا شروع کر دیا گیا ہو، لیکن جنگ کیا صورت اختیار کرے گی یہ ابھی نہیں پتہ لگا، یا ماتقدم کے طور پر بعض اپنے شہریوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائے، جو آگے جنگ کی صورتحال بنے گی اس وقت نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے اب ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں جنگ کے اندر ایئرپورٹس کے اوپر، اس صورتحال سے بچنے کے لیے وہ یہ ایسا اعلان امریکہ کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے اور مغربی ممالک کو تو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے ایمبیسی اسٹاف وغیرہ کو تو نہیں کہا مغربی یورپ نے، لیکن یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں اس کا بھی امکان ہے کہ بھائی ایمبیسی جو ہے اپنے اسٹاف کو مغربی دنیا کی وہ بھی کم کر لیں۔ خان صاحب اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ
نے کہا ہمارے بندے یہاں سے نکل جائے, کوئی ایسے ہتھیار بعد میں استعمال اس ایریے میں کرے جس سے ایران کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ممالک ہیں ان کا بھی کوئی نقصان ہو. دیکھیں اس اسٹیج سے پہلے تو یقیناً جب وہ فیصلہ کریں گے اس سے پہلے اپنے بندوں کو نکال لیں گے, لیکن اس وقت جو بیسز انسیف ہو گئی ہیں اور ایران کی طرف سے جو میزائل حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کا جو دفاعی نظام ہے جو میزائلوں کو روکتا ہے وہ بھی کمزور پڑتا چلا جائے گا. تو اس لحاظ سے پھر اس امکان کے پیش نظر وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کبھی نکل جائیں, اس لیے کہ بیسز کے اوپر ان کے ایران کے حملے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. حضرت اہم سوال, یورپ کس پوزیشن پہ کھڑا ہے, جرمنی, فرانس, انگلینڈ اس وقت, کیونکہ جو ابھی تک کی تازہ ہے وہ آج بھی کہہ رہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, جس طرح اسپین کے اوپر فوری طور پر کہہ دیا کہ تجارت بند, یہ بند, اور بعد میں آپ کے سامنے ہی جو حالات بنتے جا رہے ہیں. دیکھیں فریڈرک میرز نے امریکہ سے آتے ہی جو ہے اس کے فرانس کے صدر اور وہ جو یورپی یونین کی صدر ہے فنڈیلا, ان کے ساتھ تینوں کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم اس گیروں کے جو ایران میں اس وقت لوگ ہیں ان کے مخالف ہیں, ہم وہاں پر تبدیلی چاہتے ہیں, لیکن نہ تو ہم اڈے دیں گے اور نہ ہی ہم اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے مطلب تیار ہیں, بننا نہیں چاہتے اس جنگ کا حصہ. اس لحاظ سے اور برطانیہ کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے جو اس وقت جو چاہتے تھے امریکن صدر صاحب وہ پورا نہیں ہو سکا. اس لیے اب روس نے جو نئی دھمکی دے دی ہے کہ وہ مکمل گیس بند کر سکتا ہے, تو تیل ویسے بند ہو رہا ہے, اب وہ جو اس کو بند ہونے کے بعد وجہ سے تیل بند ہو جائے گا. اگر گیس بھی بند ہوگی روس سے آنی تو تھوڑی بہت آ رہی ہے 50%, تو پھر تو ان کی اپنی فیکٹریاں وغیرہ بند ہو جائیں گی ایران کی, اس کی یورپ کی, ان کو خود نقصان اٹھانا پڑے گا بہت زیادہ. اس لیے یہ بھی بار بار اس طرف آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور لازمی ہے یہ ان کی مجبوری ہے کہ یہ جنگ سے دور رہیں, اور امریکہ کی پالیسی جو ہے ہم اس کو اس کا حصہ نہ بنے جنگ کے لیے. حسن قطر سے بھی تو گیس آ رہی ہے نا یہاں یورپ میں, قطر سے تو گیس آ رہی, لیکن ابھی روس کی گیس بند تو نہیں ہوئی. قطر سے جو گیس آ رہی ہے اس کے لیے ٹرمینل بنائے گئے ہیں, وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. آپ کو پتا ہے ہیمبرگ سے لے کے برلن وہاں تک بریمن تک نئے گیس کے ٹرمینل وغیرہ بنائے گئے تھے, ابھی وہ ایکٹیو نہیں, 2027 میں انہوں نے ایکٹیو ہونا ہے. اچھا, امریکن صدر ناراض ہو جاتا ہے, اسپین سے بھی, کل انگلینڈ سے بھی ناراض تھا, یورپ سے بھی ناراض تھا, تو بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میری بات نہ مانو تو بس میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو یہ تو سب لوگ سب ممالک سے دور ہوتا جا رہا ہے. لیکن یورپی یونین نے جو تقریر کی ہے کل پارلیمنٹ کے اندر, یورپین پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے کہا ہے کہ ہم فرانس اسپین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسپین کے اوپر جو اثرات ہوں گے ان فیصلوں کے, ہم اسپین کا ساتھ دیں گے. یہ بڑی کھلی تقریر کل ہوئی ہے وہاں پہ, نیٹ پہ موجود ہے اپنے پارلیمنٹ کے اندر, یورپین پارلیمنٹ کے اندر. تو اس لحاظ سے تو امریکہ جو ہے وہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ معاشی طور پر تنخواہ ہو کر چلا جائے گا, اور اس میں ان کو اپنے غلط فیصلوں کا جو ہے وہ عمل دخل زیادہ ہے. جی خان صاحب. جی اچھا, ایک اور سوال ہے, ہمارے پاکستانیوں سے بات چیت ہوئی, بڑے خوفزدہ جی یورپ میں, آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ تک یہ جنگ پہنچ جائے گی, چلو پیٹرول کے گیس کے تو مسائل بنے گے, لیکن آپ کوئی ایسے حالات مان سکتے ہیں کہ یہاں لوگ بھی جنگ سے ڈائریکٹ متاثر ہوں؟ دیکھیں ابھی تک تو یورپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. اب ایسے حالات کو ٹرن ایسا آ جائے تو اس کا امکان بظاہر تو ابھی نہیں ہے, لیکن جب آپ کو پتا ہے شعلے بھڑکتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ جب پھیلنے لگتے ہیں تو پھر پتہ نہیں لگتا کہ اس کا کس طرف ہوگا. لیکن ابھی بہادر یورپ کی اپنی پالیسی یہی ہے کہ بھائی ہم اس جنگ سے بچا جائے. پاکستان نے کل بتا دیا کہ 1 لیٹر پیٹرول 1000 روپے تک جا سکتا ہے. کیا حالات دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے؟ وہ تو کہتے ہمارے جو پیٹرول ہی 2-4 دن کا ہے. پاکستان جیسے جو کمزور ملک ہے ان کی معیشت میں بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ہوں گے.
کل بھی جو وزیر خزانہ نے بتا دیا کہ مارچ کے اینڈ تک جو آخری دن ہے وہاں تک کا پیٹرول ہے، اس کے بعد ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے۔ اگر تفصیل پیٹرول کی نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کھڑا ہو جائے گا پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ ایسے سارے کمزور ملک جو ہے وہ اس مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑیں گے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں اور سے تیل کیش دے کے خرید لیں۔ ہم تو زیادہ تیل جو ہے اس وقت ابھی تک جو ہے سعودی عرب سے لے رہے ہیں اور وہ ادھار پر تیل لیا جا رہا ہے۔ ہم اس لیے ہمارے حالات جو ہے وہ پہلے خراب ہوں گے ان جنگ حالات کی وجہ سے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جب عرب کنٹریوں کے حالات خراب ہو گئے تو اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، تو پاکستان کو جو سہارا ملا ہوا اس سے بھی گیا پاکستان؟ پاکستان کو ایسا تو کوئی سہارا نہیں دیا انہوں نے، سوائے سے کہ بھائی دو ملکوں نے آپ کا اپنا پیسہ ہمارے پاس رکھوایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ تو یہ ہماری لیبر ان کے پاس کام کر رہی ہے، تھوڑی بہت تجارت ہماری ان لوگوں کے ساتھ ہے، یہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے سب وہاں جاتی ہیں، وہ اسی طرح ابھی تک جا رہی ہیں۔ ہماری کوئی ایسی وہ نہیں جس کے اوپر ہم ڈپینڈ کر سکیں۔ ہمارا مین جو ہے عرب ممالک کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ہماری لیبر وہاں کام کرتی ہے، جس کی جو اپنے پیسے یہاں بھیجتے ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے لیے فارن کرنسی مطلب کے طور پر ملتی ہے ان کو، اور جس کے اوپر ملک چلتا ہے۔ اچھا، اگر یہ لوگ ابھی یہ اعلان کیے جا رہے ہیں، میں نے تو مشورہ یہی دیا کہ وہیں بیٹھے رہیں، انتظار کریں، کہتے جی پاکستان کہہ رہا ہے جی ہم اپنے بندے لے لیں گے، یہ کریں گے، تو اتنا بندہ پاکستان خاصا چلے جائے تو ادھر کون سنبھالے گا پاکستان کو، اور کون سنبھالے گا ان بندوں کو؟ پاکستان نے کوئی ایسا انڈیا نہیں دیا کہ اپنے لوگوں کو واپس آ جائیں۔ ہاں، جو ایران میں گھرے پاکستانی وہ ظاہر ہے کہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، جن میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو حکومت واپس آنے کے لیے رستہ ہموار کر رہی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے۔ باقی دوسری ملکوں میں تو ابھی تک کوئی ایسا اپیل نہیں کی گئی کہ جی آپ اپنے ملک چھوڑ کے تو مطلب پاکستان واپس آ جائیں۔ ابھی تک تو جہاں پر ہاں یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر لیبر کام نہیں کر رہی ان ملکوں میں، وہ وہاں کی ملک کی اپنی انٹرنل پالیسی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی حفاظتی طور پر ابھی باہر کے کھلے میدانوں میں کام شام جو ہو رہا تھا وہ نہ ہو، لوگ زیادہ تر گھروں میں رہیں، لیکن حکومت نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ پاکستانی جو ہے واپس آ جائیں، اور نہ ایسا اعلان کرے گی۔ جی چلے، بہت شکریہ خان صاحب کا۔ نہ جی کرے بھی تو واپس نہ جائے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگر آپ پھر بھی واپس چلے گئے نا تو سمجھے پھر وہ اپنا باقی آپ سمجھدار ہیں، میں نے آپ کو آپ کا سمجھانا، چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے بات۔